नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। वाक़या करबला का तारीख़ी मंज़र, पहले के हालात, ये मैं आपको 2 हिस्सों में बता चुकी हूँ। कोई भी बड़ी जंग हो या कोई बड़ा हादसा, वो अचानक नहीं होता, उसके होने में बहुत सा वक्त लगता है, बहुत सी बातें होती हैं, तब जाकर वो वाक़या पेश आता है। इसी तरह वाक़या करबला के पीछे भी बहुत सा वक्त लगा था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। वाक़या करबला की बुनियाद तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद ही रख दी गई थी, और फिर हालात धीरे धीरे इतने बिगड़ते गए कि फिर वो आखिर में जाकर इस जंग की सूरत में सामने आए। जब कूफा वालों ने यह सुना कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से मना कर दिया है और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा चले आए हैं, तो उन लोगों ने अपने खतूत के ज़रिए से उन्हें कूफा बुलाया। कूफा शहर इराक़ में था और कूफा शहर 16 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में बसाया गया। शुरू से ही यहाँ पर हज़रत अली के चाहने वालों की कसरत थी। यहाँ पर हज़रत अली शेर खुदा से मोहब्बत करने वाले बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए हज़रत अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। हज़रत अली की खिलाफत के ज़माने में दारुल खिलाफा कूफा ही रहा। आपके शहीद होने के बाद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ दिनों तक कूफे में ही वो रहे। आपको कूफा वालों ने ही जहर देकर कत्ल किया और हज़रत अली की शहादत के पीछे भी कूफा वालों का ही हाथ था। लेकिन वहाँ के लोग अब भी वो इस बात के कायल थे कि हम अहले बैत के साथ हैं, अहले बैत के हम चाहने वाले हैं। जब कूफा वालों को पता चला कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और यजीद खलीफा बन गया है, तो ये लोग यजीद के एकदम खिलाफ हो गए, क्योंकि वो लोग अमीर माविया को पसंद नहीं करते थे। तो फिर यजीद को पसंद करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। उनका मानना था कि खिलाफत के असल हकदार हज़रत अली और उनके घर वाले हैं। ये लोग इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे। जब कूफा वालों को ये मालूम हुआ कि इमाम हुसैन ने भी यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया है और मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आई हैं, तो उन लोगों में एक उम्मीद जाग गई, एक सहारा मिल गया। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना इमाम हुसैन को कूफा बुलाएं और उनकी बैत करके उनको अपना खलीफा बना लें। फिर उन लोगों ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि आप यहाँ पर आ जाएं, हम आपसे बैत करना चाहते हैं। रिवायत में है कि कूफा वालों ने हज़ारों की तादाद में ख़त लिखे और इमाम हुसैन को बार बार कूफा बुलाते रहे। इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों और मोअज़्ज़िज़ इकराम से इस बात का मशवरा किया कि कूफा वाले मुझे बुला रहे हैं, मैं क्या करूं? सभी ने उन्हें कूफा जाने से मना कर दिया। उनका मानना था कि कूफा वाले धोखेबाज हैं, उन्होंने ही हज़रत अली और इमाम हसन का कत्ल किया है, इसलिए आप वहाँ पर ना जाएं, आपकी जान को भी वहाँ पर ख़तरा है। अपने मोअज़्ज़िज़ सहाबा की सलाह को मानकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा नहीं गए, लेकिन कूफा वालों के ख़त लगातार आते रहे कि आपको कूफा आ जाएं। फिर कूफा वालों ने इमाम हुसैन को एक ऐसा ख़त लिखा कि आपका जाना ज़रूरी हो गया। उन लोगों ने ख़त में लिखा कि ए हुसैन इब्न अली, क़यामत के दिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे सवाल करेंगे
تم نے یزید جیسے فاسق اور فاجر کو اپنا امام کیوں بنایا؟ اس کے ہاتھوں پر بیعت کیوں کی؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم نے تو تیرے حبیب کے شہزادے کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے. ہم نے تو ان سے بیعت کرنے کے لیے کہا تھا لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا اور ہم نے مجبور ہو کر یزید کو اپنا ہاتھ دے دیا. یہ ایک طرح سے کوفیوں نے امام حسین کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کا طریقہ اپنایا تھا کہ اب وہ کوفہ آ جائیں گے. اب امام حسین پر کوفہ جانا واجب ہو گیا تھا اور وہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے صحابہ نے ان سے کہا کہ پہلے آپ کوفہ نہ جائیں بلکہ اپنے کسی بھروسے والے آدمی کو بھیج کر دیکھیں جو کوفہ کے حالات آپ کو صحیح بتائے. اگر سب حالات ٹھیک ہوں تو پھر آپ وہاں پر جائیں. آپ نے ان کی صلاح مان لی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا. جب مسلم بن عقیل کوفہ جانے کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے 2 بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم. ان کی عمریں 8 یا 9 سال کے آس پاس تھیں. وہ بھی ساتھ جانے کو ضد کرنے لگے کیونکہ یہ دونوں بچے اپنے باپ سے بہت زیادہ مانوس تھے. مسلم بن عقیل نے امام حسین سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں یہ دونوں اپنی ماں کو بہت تنگ کریں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہوں. امام حسین کی اجازت پا کر مسلم بن عقیل اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب مسلم بن عقیل کو کوفہ پہنچے تو ان کا وہاں زبردست استقبال ہوا. کوفیوں نے ہر طرف سے سجایا ہوا تھا. ہر گھر میں اہل بیت کے چرچے تھے، نعروں کی گونج تھی. آپ کو لایا گیا، جگہ جگہ آپ کے استقبال کا انتظام کیا گیا تھا. جب مسلم بن عقیل نے لوگوں کا جوش اور محبت اور عقیدت دیکھی تو وہ مطمئن ہو گئے. آپ نے سب کو کوفہ والوں کو بلا کر کہا کہ میں مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کا سفیر بن کر آیا ہوں. میں حسین ابن علی کی بیعت تم سے لینے آیا ہوں. اس وقت دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی. مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں. اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے جو کہ صحابہ رسول تھے. انہوں نے بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کیا. انہوں نے مسلم بن عقیل کو بلا کر کہا کہ اے مسلم، یزید کو اگر اس بات کی خبر ہو گئی کہ آپ امام حسین کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ان کے لیے بیعت لینے آئے ہیں تو وہ بہت جھگڑا کرے گا، ظالمانہ کارروائی کرے گا. لہٰذا آپ کوئی مصلحت کا راستہ دیکھیں. اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا جاسوس تھا. اس نے نعمان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھ دیا اور کہا تمہارا گورنر نااہل ہے اسے، اور یہاں امام حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل سفیر بن کر آئے ہیں اور کوفے کا ماحول تمہارے خلاف ہو چکا ہے. تمام کوفہ والوں نے امام حسین کی بیعت کر لی ہے. یہ خط یزید کے پاس پہنچا اور ادھر مسلم بن عقیل نے یہاں کے حالات دیکھ کر امام حسین کو خط لکھا اور اے شہزادہ رسول، آپ کوفہ تشریف لے آئیں. یہاں کا ماحول بہت اچھا اور سازگار ہے. آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. گھر گھر میں اہل بیت کے چرچے ہیں. آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ یہاں تشریف لے آئیں. ادھر جب یزید کو خط ملا اس نے دور اندیشی دکھائی اور تمام صورتحال اپنے درباریوں کو بتائی اور ان سے مشورہ مانگا. یزید کے چاہنے والوں نے مشورہ دیا کہ وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر کسی سخت قسم کے آدمی کو گورنر بناؤ
جو کوفے کے حالات کو کنٹرول کر سکے۔ لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنانے کی صلاح دی۔ عبید اللہ بن زیاد بصرے کا گورنر تھا اور بہت زیادہ وہ سخت دل تھا۔ یزید نے اس کو خط لکھا کہ تم بصرہ کو چھوڑ کر کوفہ چلے جاؤ، وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے وہاں کے گورنر بن جاؤ، اور کوفہ کے لوگوں کی بیعت میرے حق میں لے لو۔ عبید اللہ بن زیاد اپنے ساتھ 20 سے 25 لوگوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ مدینہ سے آنے والے راستے سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ اس نے چہرے پر اپنے نقاب لگا رکھا تھا۔ لوگوں نے یہ سمجھا امام حسین آ گئی ہیں، کیونکہ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو بلایا تھا اور وہ آنے والے تھے، اس لیے کوفہ والے یہ سمجھے امام حسین آ گئی ہیں۔ لوگ امام حسین کے نعرے لگانے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد سیدھا کوفہ کے گورنر ہاؤس میں گیا۔ وہاں لوگوں کا رش جمع تھا۔ اس نے اپنے چہرے پہ سے نقاب ہٹا دیا اور کہا، میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں تمہارا نیا گورنر ابن زیاد ہوں۔ تمہارے پرانے گورنر کو معزول کر دیا گیا ہے۔ اتنا سن کر کوفے والے بہت مایوس ہو گئے کہ اب تو گورنر بدل دیا گیا ہے، اب وبال ہوگا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ زیاد بہت سخت اور ظالم قسم کا حکمران ہے۔ دوسرے دن زیاد نے سب سے پہلے کوفہ کے قبیلوں کے سرداروں اور خاندان کے بڑے آدمیوں کو گورنر ہاؤس بلوایا اور ان سے کہا کہ جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل سے بیعت لی ہے وہ اپنی اپنی بیعت توڑ دیں، نہیں تو میں سخت کارروائی کروں گا۔ اور اس نے ان سب کو گورنر ہاؤس میں قید کر لیا، یرغمال بنا لیا اپنا۔ مسلم بن عقیل ایک صحابی ہانی بن قوہ کے گھر قیام فرما تھے۔ ہانی بن قوہ صحابی رسول تھے۔ اس نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی کہ مسلم بن عقیل ان کے گھر ہیں۔ پھر مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ ابن زیاد نے جتنے لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان سے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہو کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ وہ لوگ ڈر گئے۔ ان لوگوں نے چھت پر جا کر اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کا تم ساتھ چھوڑ دو، ورنہ یزید ہمیں قتل کر دے گا اور ہمارے ساتھ تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ یہ سن کر کوفہ والوں کی نیتیں بدل گئیں، ان کے ارادے بدل گئے۔ مسلم بن عقیل جب عشاء کی نماز پڑھانے کوفے کی جامع مسجد گئے تو ان کے پیچھے تقریباً 12,000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب فجر میں نماز پڑھانے گئے تو سوائے آپ کے اور آپ کے 2 معصوم بچوں کے، اس کے علاوہ آپ کے پیچھے کوئی نہ تھا۔ کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے تھے، اسی لیے کوفے کا نام آج تک اتنا بدنام ہے۔ دھوکہ دینے والوں کو کوفی کہا جاتا ہے۔ ادھر ابن زیاد نے آپ کی تلاش جاری کروا دی کہ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ کہاں ہیں، اور ایک جاسوس کو بھیجا۔ اس نے ہانی بن قوہ کے گھر میں مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ نکالا اور یہ خبر ابن زیاد کو پہنچا دی۔ ابن زیاد نے ہانی بن قوہ کو گورنر ہاؤس میں بلا کر وہاں پر انہیں نظر بند کر دیا اور ان کے چہرے پر چھڑی سے مار مار کر زخم بنا دیے، اور اپنا ڈر قائم کرنے کے لیے اس نے کوفے کے بڑے بڑے سرداروں کے سر کاٹ کر سڑک پر پھینک دیے۔ اس واقعے سے کوفیوں میں بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا۔ ابن زیاد نے پورے کوفہ میں ایک خوف کا ماحول بنا دیا۔ سب نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور چھپ گئے۔ کوئی بھی مسلم بن عقیل کو پناہ نہ دینا چاہتا تھا۔ سب لوگ ڈر رہے تھے کہ زیاد انہیں بھی قتل کر دے گا۔ ادھر آپ نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔
وہ عورت سہم گئی، لیکن وہ اہل بیت کو ماننے والی تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی، ان کو کھانا کھلایا اور ان کی اس نے خدمت کی۔ لیکن اس عورت کا بیٹا بہت ہی عیاش قسم کا تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے گھر میں مسلم بن عقیل نے پناہ لی ہے تو اس نے یہ خبر ابن زیاد کو جا کر دے دی، اور ابن زیاد نے ایک فوجی دستہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر بھیجا۔ زیاد کے سپاہیوں نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس لے گئے۔ وہاں پر آپ کو کوڑوں سے بہت زیادہ مارا گیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اس کے بعد آپ کو چھت پر لے جا کر وہاں سے نیچے دھکا دے دیا گیا۔ اس وقت تک مارا گیا جب تک آپ کے جسم کی ہڈیاں نہ ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد آپ کا سر دھڑ سے الگ کر کے کوفے کے گورنر ہاؤس کی چھت پر لٹکا دیا گیا، تاکہ لوگوں میں ابن زیاد کا خوف قائم رہے اور یزید کا خوف قائم رہے، اور کوئی بھی حسین ابن علی کا ساتھ دینے کی ضرورت نہ کرے، کوئی بھی اہل بیت کا وفادار نہ ہو۔ اس طرح مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ کربلا کی پہلی شہادت تھی۔ اب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔